रहीम प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तालीमी मसाइल को उजागर करने के लिए हर हफ्ते और इतवार को ये प्रोग्राम नशर किया जाता है, जिसमें एजुकेशनिस्ट को बुलाकर तालीमी मसाइल के सद्देबाब के लिए गुफ्तगू की जाती है, उनके मुतालिबात को आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिशें की जाती हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ये मुतालिबात भी सामने आते हैं कि इस वक्त निजी तालीमी इदारे इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं। ना सिर्फ तालीमी इदारों के मालिकान बल्कि स्टूडेंट्स भी उसी जहनी अजियत और कोफ्त का शिकार हैं, जिसकी वजह से इस वक्त तालीमी निज़ाम जो है वो मुसलसल पस्ती की जानिब जा रहा है। उसकी वजह है कि स्कूल्स मालिकान को इंतहाई परेशान किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार है और साथ ही साथ कुछ एसोसिएशंस की जानिब से ये मुतालिबात सामने आ रहे हैं कि सरकारी तालीमी इदारे जो इंतहाई बदहाली का शिकार हैं उनको भी निजी तहवील में दे दिया जाए ताकि उनमें कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी साथ ही साथ बाज़ हलकों से ये बातें सामने आ रही हैं कि लोग गवर्नमेंट हस्पताल को, गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो निजी तहवील में कहाँ से देंगे। हुकूमत तो खुद निजी तालीमी इदारों को हुकूमती तहवील में लेने के चक्कर में दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त मामलात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं कि बजट में तालीमी अखराजात में कटौती की गई। साथ ही साथ आला तालीम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोई ग्रांट मंजूर अब तक नहीं की गई है। तालीमी विजन के साथ ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, लेकिन इस हुकूमत के बाद अब मामलात ऐसे हैं कि तालीमी निज़ाम के हवाले से कोई खड़े होकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये माशरा तालीम से पलता है, ये मुल्क तालीम से तरक्की करेगा। मुस्तकबिल के मेमारों को अगर मुस्तकबिल का मेमार बनना है तो उनके लिए तालीम का हुसूल बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चे जो हैं अपने घर की किफ़ालत में लग जाएंगे या बच्चे अपने घर को पालने के लिए, अपने घर में रोटी के हुसूल के लिए टैंकर्स चलाने पर मजबूर हो जाएंगे तो माशरा किस जानिब जा रहा है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर हुकूमत को बाकायदा एक्शन लेना पड़ेगा और वो मुतालिका महकमे, वो मुतालिका डिपार्टमेंट्स जो कि इस वक्त तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको सीरियस होकर, संजीदा होकर इस पर काम करना पड़ेगा। उनको तमाम तालीमी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर जमा करके उनके मुतालिबात सुनने होंगे, अपने तमाम तर मामलात उनके सामने रखने होंगे कि जी ये हमारा मुतालिबा है और ये हमारे अहकामात हैं, ये हमारे इक़दामात हैं। शायद उसके बाद ही तालीमी मैदान के अंदर या तालीमी निज़ाम के अंदर कोई बेहतरी वाक़ई हो सकती है। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो ताज़ियत करते चलें मेट्रो वन न्यूज़ के कंट्रोलर न्यूज़ आसिफ इकबाल साहब के वालिद मोहतरम आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करेंगे और अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतीक नसीर शमसी साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद हसन कुतुब साहब जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं APSMAS के। और साथ ही साथ इस वक्त इन पे बात होगी, तालीमी अखराजात पे बात होगी क्योंकि तालीमी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब अतीक साहब से करेंगे। अतीक साहब बताइएगा, हुकूमत की जानिब से तो सही मानों में तलवार चलाई जा रही है, लेकिन इस तलवार से निकलने के लिए आप लोगों के पास अब तक क्या प्लान्स हैं? देखिए, इस वक्त जो मसाइल हैं, आपको पता है कि लिटरेसी रेट के एतबार से हम बहुत पीछे हैं और आपको ये भी पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के हालात हैं, कोई भी अपना बच्चा वहाँ लेके नहीं जाना चाहता। तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो पिछले 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभाले में। तो मेरी राय इसमें यह होगी कि प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट किया जाए, ना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की जाए। कोई चीज़ कमी है ज़रूर बताई जाए, लेकिन उनको सपोर्ट भी किया जाए। इस वक्त 97% स्कूल्स वो हैं जो कि एक नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। 97% स्कूल रीज़नेबल फीस चार्ज कर रहे हैं। तो और वालिदैन के पास भी अपनी चॉइस है कि वो किस स्कूल में कराते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वालिदैन हो, गवर्नमेंट हो, इन सबको चाहिए कि जो कि एजुकेशन सेक्टर संभाले में हैं जो लोग, उनको हेल्प करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके साथ। देखिए अतीक साहब, कितने मामलात के अंदर तालीमी निज़ाम में आप लोगों को हुकूमती सतह पर ऑन बोर्ड लिया जाता है? देखिए, हमें मोस्टली जो है एज एसोसिएशन तो हम किसी हद तक ऑन बोर्ड आते हैं ना? हमसे राय ली जाती है।
کہ ایسوسیشنز کی اگر بات کی جائے تو میرے اعداد و شمار کے مطابق 36 ایجوکیشن اس وقت کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن ایسوسیشنز مختلف ادوار میں، جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور وہ اب تک موجود ہیں. تو اس کے لیے کیسے، مطلب ایک ایسوسیشن کی بات سنی جائے تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات، جو چیز ٹھیک ہے کسی حد تک ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. بالکل ہاں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں سبھی کچھ برا ہو رہا ہے. جی دیکھیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں منسٹر صاحب خود اس کو دیکھتے ہیں، جس میں چیئرمین بورڈ، جس کے اندر سیکرٹری صاحب اور دیگر اور ایسوسیشن کے لوگوں کو بھی، عہدیداروں کو بلاتے ہیں، جس میں ہماری ایسوسیشن کے چیئرمین سید طارق شاہ ہمیشہ اس کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں. جی جی. اور اس کے اندر ان کی رائے کو بھی لیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو سال کا جو کیلنڈر بنتا ہے اس میں رائے کو ضرور لیا جاتا ہے. صحیح. لیکن آف کورس ایک ایسا ایک بیڈ پیچ سا بنا ہوا ہے کہ پرائیویٹ اسکول سارے لوٹتے ہیں، یہ بات ہمیں دیکھنی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے. ان 3% پر تنقید جائز ہے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن 97% جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے، تو ان کو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں، گفتگو کا آغاز اب آپ سے کریں گے. حسن قطب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب ذرا بتائیے گا، تعلیمی اخراجات کے حوالے سے والدین کافی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آج آپ فائنانس سیکرٹری ہمارے ہتھے لگ گئے، تو آج ذرا والدین کو بتا دیں کہ جتنا وہ سوچ رہے ہیں اتنا ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو آپ کے نیوز کے رپورٹر جن کے والد کا انتقال ہوا، ایسوسیشن کی طرف سے ان کے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ نہ صرف والدین اس حوالے سے پریشان کا شکار ہے، بلکہ اسکول مالکان بھی کافی حد تک اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. جو موجودہ سچویشن ہوئی ہوئی ہے، مختلف قسم کے کمرشل ٹیکسز ہم پر لاگو کر دیے گئے ہیں، باوجود وہ اللہ کا شکر ہے چند مہینے پہلے ایک اور نیا سلسلہ ہوا تھا کہ جو پرائیویٹ سکولز کی بلڈنگ ہے ان کو کمرشلائزیشن کا سٹیٹس کرنے کا کہا تھا. اس کے ریٹس بھی کافی ہائی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ فی الحال رکا ہوا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تمام بلڈنگ ریزیڈینشیل سے کمرشل کریں. والدین کی اپنی مجبوریاں، اپنی مشکلات اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ تعلیم بھی ایک کمرشلائز چیز ہے. سر کمرشلائزیشن کا سٹیٹس آپ لوگوں نے دیا جب آپ لوگوں نے تمام انڈسٹریل ٹیکسز پرائیویٹ سکولز کے اوپر لگا دیے. آپ ایک جگہ سٹیٹس ہمیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ پرائیویٹ انٹیٹی ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف EOBI، سوشل سیکیورٹی، لیبر لا، ٹریڈ لائسنس، پراپرٹی، کمرشل ٹیکس، اور سب سے بڑا ظلم جو اس وقت کے الیکٹرک نے کیا ہے کہ الیکٹرک پرائیویٹ سکولز کو چند دنوں پہلے تک جو بجلی پرووائڈ کر رہا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف ہماری ایسوسیشن کے جو سید خالد شاہد صاحب شہید تھے ان کی وجہ سے، یہ انہوں نے کوئی 10-15 سال مسلسل محنت کی، کوشش کی، تو پرائیویٹ سکولز کو یہ ریلیف حاصل ہوا تھا کہ ان کے اوپر جو بجلی کے ریٹس لاگو ہوں گے وہ ریزیڈنشیل ہوں گے، کمرشل نہیں ہوں گے. اب ایک بار پھر کہ الیکٹرک نے کام یہ کیا، ظلم یہ کیا ہے، میں کہوں گا ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر وہی کمرشل ریٹس ہم پہ واپس سے لاگو کر دیے ہیں. ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ فیس انکریز کریں، لیکن بیچ میں جو ہم پر نہ چاہتے ہوئے اخراجات آ جاتے ہیں ایک دم سے بڑھا دی. صحیح معنوں میں اگر کوئی اسکول مالکان یہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم فراہم کریں نا، بزنس نہ کریں، لیکن ان ایک سازش کے تحت ایک تعلیم کو بزنس بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک کی جانب سے کی جائے یا حکومت کی جانب سے کی جائے. سر دیکھیں، جو ہم لوگ اپنا انکم ٹیکس میں ریٹرن ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں، جی اس کے اندر ہمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے وی آر ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہوگی بات. اب ایسی صورت کے اندر جب ہم سے، اور دوسری طرف جو ہم پہ تمام قسم کے جو ٹیکسز لاگو کر دیے جاتے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ کہاں کا سلسلہ تھا کہ جب کاپیز اور بکس کا جو پرائیویٹ سکولز اپنے طور کے اوپر سکولز میں بکس اور کاپیز سیل کرتے تھے اور اس کو آرڈر تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے دے دیا جاتا تھا. ایک دم سے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا ویکیشن سے پہلے کہ آپ لوگ جو ہے یہ بکس اور کاپی سیل نہیں کریں گے اور یہ اوپن مارکیٹ میں کریں گے. ہم نے اس کے اوپر بھی کوئی منع نہیں کیا، حالانکہ پرائیویٹ سکولز کو اس کا کافی نقصان ہوا، پھر بھی ہم لوگوں نے وہ برڈن جو ہے وہ شیئر کیا اور پیرنٹس کو اس کے اوپر بھی فورس نہیں کیا. اور ہم لوگ کہتے ہیں آپ کو جہاں سے آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو آپ کریں، لیکن حکومت کسی بھی طریقے سے ہم پر نہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور نہ ہمیں سن رہی ہے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں. آپ مجھے بتائیے، ایک دم سے جب پیٹرول کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو یقیناً ٹیچرز کے اوپر برڈن آتا ہے، اور یہ مینجمنٹ کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ روزانہ یا سال میں 1 سے 2 دفعہ ٹیچرز کی سیلری انکریز کرے. تو پرائیویٹ سکول کے جو مالکان ہیں وہ بے حد مشکلات میں. ایسا نہیں کہ سندھ حکومت سنتی نہیں ہے، سندھ حکومت سنتی ہے، لیکن وہ بات سنتی ہے جو ان کی من پسند ہو،
جو ہماری مشکلات ہیں, جو ہماری گریوینسز ہیں, جو وہ بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیسے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی. تو حکومت کو یہ چاہیے, خاص طور پہ سندھ حکومت کو, جو پرائیویٹ سکولز کے مالکان ہیں, ان کی مشکلات لازمی سنیں, اور اس کا جو سننے کے بعد ان مسائل کا تدارک کریں. صحیح. یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے آپ اس بات کو نکال دیں. صحیح. تو طارق نے ذرا بتائیے گا, اس وقت معاملات ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ بتایا بھی حسن صاحب نے کہ اس وقت کمرشلائز کرنے کی سازش ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تعلیم فراہم نہیں کر رہے, آپ لوگ یہاں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز کی آڑ میں. کتنی % یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو؟ دیکھیں, ٹروتھ یہ ہے, جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہرحال پرائیویٹ سیکٹر نے سنبھالا ہوا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہوتا, آپ یقین کریں کہ ہمارا بالکل برا حال ہو جاتا. ہم نہیں سنبھال پاتے اس وقت. یہ بات ہمیں ایکنالج کرنی پڑے گی, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کیا بزنس ہے یا نہیں ہے. تو کسی حد تک دیکھیں نا, ایک شخص ہے جو کہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ کرائے پہ لے رہا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, کرائے پہ لے کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مختلف کرائے, مختلف ایریا وائز اس کے کرائے ہیں نا, اس کو کرایہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تمام چیزیں کر رہا ہے. تو آف کورس یہ ایک سروس انڈسٹری ٹریٹ کی جا چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, انکم ٹیکس کی طرف سے بھی. اس کو باقاعدہ ایک لیکن یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی کہ اخراجات بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں, مسلسل آپ کی جانب سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, ان کو کرائے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک لائیو کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, کون صاحبہ؟ السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہلو جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی بھائی, وہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں اتنی ہیں, ہم تو نہیں دے سکتے بھائی. 4 بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ایک بچے کی 8 فٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی طارق صاحب, وہی فیسز کے اوپر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ فیسز بہت زیادہ ہیں, ہم فیس پے نہیں کر سکتے. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم لوگ وٹنس ہیں. ٹھیک ہے, کراچی کے اندر 200 روپے منتھلی فیس سے لے کے 30, 40, 50 ہزار روپے بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں $1000 بھی ہے منتھلی. ٹھیک ہے, $1000. جی جی جی, ایسے بھی ہے, ایسا بھی ہے. کچھ ایسے فورن اسکول ہیں. جی جی, کیونکہ ہم تو چونکہ اس فیلڈ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک زمینی حقائق ہے. لیکن یہاں پہ 200, 500, 1000, 2000, 5000, 8000 جی جی, ایک نامنل فیس چارج کرنے والے اسکولز ہیں. بالکل ہے. ایکچولی جیسے ہمارے پاس خود چوائس ہے کہ ہم کہاں اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. تو آف کورس ایک پرائیویٹ اسکول اونر کو, ایڈمنسٹریٹر کو اسکول کو مینیج کرنا ہے نا, تو وہ اس فیس کو لے گا تو ہی وہ رینٹ دے گا, تو ہی وہ ٹیچرس کو سیلری دے گا. اور ساتھ میں کہ اگر اس کو ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو وہ کہیں اور سے پیسہ نہیں آئے گا. نہیں, بالکل کہیں اور سے پیسہ نہیں لائے گا. سے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور کالر کامران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کامران صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اسکول کے ایک ریپرزینٹیو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے یہ فیسلٹیشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ٹیچرز سے بلینک رجسٹرز کے اوپر کیوں فائن لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران احمد صاحب. جی حسن صاحب, ذرا بتا دیجیے گا بلینک رجسٹرز پہ سائن لینے کے کیا وجوہات سامنے آ سکتی ہیں؟ سر, بلینک رجسٹر پہ سائن مجھے نہیں معلوم کیا اس سے مطلب ہے. جی جی, لیکن اگر ان کا یہ ہے کہ سیلری کے حوالے سے تو باقاعدہ طور پہ اس کا سسٹم ہوتا ہے, جو واؤچر کی سلسلے میں ہوتا ہے کہ جب ٹیچر جو ہے وہ اس کو سیلری دی جاتی ہے تو باقاعدہ واؤچر سائن ہو. یہ نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کلاس روم میں اگر کوئی ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم پوری کلاس کو برا لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ پوری کلاس بری ہے. ہم اس بچے کی اس غلطی کو, ہم اس بچے کی اس اسپیسیفک مسٹیک کو ہی آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بدقسمتی سے پرائیویٹ سکول میں اگر کوئی ایک سکول غلطی کوئی کرتا ہے تو تمام پرائیویٹ سکولز کو لیبل کر دیا جاتا ہے پرائیویٹ سکول ایسا کرتے ہیں, جو کہ غلط تاثر ہے. نمبر 1. دوسری بات, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم ایسا کون سا گھناؤنا جرم کر رہے ہیں, ہم ایسا کون سا ظلم کر رہے ہیں جو عالمی عدالتوں میں بھی اگر جائے جس کے اوپر ہمیں سزا ہو, لیکن ہمیں نام دیا جاتا ہے مافیا کا کہ ہم مافیا ہیں. کہ کیا تعلیم دینا جرم ہے؟ کیا
کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ ہمیں کیوں معافی ہے؟ کیا اگر چلیں مثال کے طور پر 3% اسکول لیکن حسن صاحب مسائل کچھ والدین کے ساتھ بھی موجود ہیں نا سر، تبھی تو وہ بھی ایسوسیشن بنا کے بیٹھ گئے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے خلاف. سر بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے، جو دیکھیں ہر شخص کو اپنی پاکٹ کے حساب سے جو ہے وہ سلیکشن کا چوائس ہوتا ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں جہاں کی فیس 100 روپے جیسے عتیق صاحب نے ذکر کیا 200 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 5,000 یا 25-30,000 کے اوپر جاتی ہے، وہ اپنی پاکٹ کے حساب سے جائیں. ورنہ سرکاری اسکولز موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے سرکاری اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولز میں جو ٹیچرز کا سلیکشن ہوتا ہے وہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے NTS کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ سپرویژن پاکستان کے نمبر امنگ دا لیڈنگ یونیورسٹی جو ہے وہ کرتی ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ بہترین ٹیچر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی پک اپ کرتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کے ذریعے لے کر آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ ویسی پرفارمنس، مطلوبہ پرفارمنس نہیں دے پاتے؟ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں، ٹاپ 100 ٹاپ 5000 میں آپ دیکھ لیں شاید ہی کوئی گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے. ناممکن سی بات ہے. اچھا بدقسمتی سے پھر یہی سرکاری ادارے اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ بتائیے پرائیویٹ اسکول تو اپنی مدد آپ کے تحت یہ الزام بھی لگا، جو کہ الزام میں نہیں یہ کہوں گا، میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی سی بات ہے کہ اگر کوئی اسکول میں سید خالد صاحب سے بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی درخت کے نیچے بھی کوئی تعلیم دے رہا ہے تو بڑا اچھا کام کرے. 2 کمروں کا مکان، 3 پاکستان کی حالت یہ ہے جہاں موقع ملے، کیا پہلے نہیں تعلیم دی جاتی تھی سائے کے تلے؟ اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عمران صاحب. جی راجہ صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام رکھا جس سے تمام معاملات کو کے لیے ہم روشناس ہو رہے ہیں. جی سر ایک بالکل عام سی بات، آسان سی بات ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے شکایت بجا کہ تمام اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اسکولوں کے فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں. لیکن ایک بات تو بالکل اوپن ہے کہ اسکول کی فیسیں 200 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی بھی اسکول میں جا سکتے ہیں. نمبر 2، حکومتی ارکان کے حوالے سے اگر حکومت یہ چاہے تو اپنے اوپر ذمہ داری لے لے، ایک دفعہ تمام پرائیویٹ اسکولز کو بند کر کے دیکھ لے، اگر اس کے بس میں ہے وہ کر لے. مافیا کہنا کسی اسکول آنر کو یا اسکول مالکان کو یا ایڈمنسٹریشنز کو وہ اتنا بڑا بوجھ لے کر اپنے اوپر چلا رہے ہیں، ان کو بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ حکومت کے مددگار ہیں یہ، نہ کہ ہم آپ کے کوئی مافیا ہیں یا ہم آپ کو پریشان کر رہے ہیں. ہر جگہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ نے کال کی. جی طارق بھائی ذرا اس کا جواب دینا. سر بہت پازیٹیو بات کی انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے بھی اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہو جائیں تو ہو سکتا ہے حکومت کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ٹروت ہے. بلکہ ایک چیز سامنے آئی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جس میں اسکول ایسوسیشن اس کو ہینڈل کر رہی ہے اور اس سے نظر آزما ہو رہی ہے اور پورا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکول کا جو سائز ہے وہ 400 سے ابو ہونا چاہیے. ایکچولی آپ یہ بتائیں کہ اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، ملیر، کیا یہ ایسی جگہیں ہیں؟ کیا انٹیریئر سندھ کے اندر جو کہ ٹنڈو آدم ہے، ٹنڈو الیار ہے، یہ ایسی جگہیں ہیں؟ میرپور خاصا، کیا وہاں پہ اتنی بڑی جگہ ہے جہاں پہ جو لوگ کسی طرح کر کے مینیج کر کے اسکول چلا رہے ہیں؟ خواتین بہت ساری ہیں جو کہ اسکولس کھولے میں انہوں نے، ٹھیک ہے، اس ایریے کو ایجوکیشن دے رہی ہیں. ہم ابھی اس سطح میں نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں. ابھی ہم کچھ تو بہتر ہوں. ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن میں طرح چلا جائیں جس ایریے میں آپ کے پاس وہی نہیں ہے، کیٹیگری نہیں ہے. جی وہاں پہ اسکول بند کر دیں گے آپ، کہاں جائیں گے؟ نہیں، انتہائی مضحکہ خیز بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، ریحانہ سحر صاحبہ ہیں. جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. یہ نظام تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو مجھے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ 2 خرابیاں نظام تعلیم کی ہیں. نمبر 1، ایک سا نظام تعلیم نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ اسکول جو ہے پرائیویٹ اور وہ سیکنڈری دونوں میں جو ہے سسٹم بھی ایک نہیں ہے، اور علاقے جو ہیں وہ بھی ایک علاقے میں ایک ہی اسکول کے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھتے. یہ 2 خرابیاں جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک نظام تعلیم کیوں نہیں ہے؟ اسٹیشنری جو ہماری مختلف قسم کی کتابیں ہیں، اتنی مہنگی مہنگی کتابیں وہ لگا دی جاتی ہیں. وہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ نئے نئے پبلشرز کو بٹھا کر اور ان سے لے کر پیرنٹ پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے
یہ بھی نظام تعلیم کی خرابی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، آپ نے کال کی. جی حسن صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لوں. سر پہلے تو میں آپ کے جو کالر نے فون کیا تھا اور انہوں نے یہ بات بہت ہی اچھی پازیٹیو کی تھی، جو پرائیویٹ اسکول کا 1979 میں بھی پرائیویٹ اسکولس کو، ارلی 70s میں بھی پرائیویٹ اسکول کو نیشنلائز کیا تھا، جس میں بہت ہی مشہور اسکول اس وقت بھی موجود ہے. لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ دیگر اداروں کی طرح وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو انہوں نے اپنے لیے اپنے سر سے بات ہٹانے کے لیے واپس سے پرائیویٹ اداروں کو وہ سکولز پرووائڈ کر دیا. مطلب یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ اپنے گھر میں رنجشیں ہو رہی ہیں اور جا کے میں دوسروں کے گھر میں معاملات ٹھیک کرا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اچھا اب ہوا یہ، حکومت کے پاس یقیناً اپنے پاس بہت بڑے بڑے سکولز موجود ہیں، وہاں پہ ایک سلیکشن کا باقاعدہ پروسیس موجود ہے، لیکن وہ اس میں بھی فیل ہے. یہاں تک تو میں بات بتا دوں. اچھا دوسری بات، جیسے ابھی دوسری کالر کا فون آیا تھا کہ مہنگی کتابیں، یقیناً ان کتابوں کی جو کاسٹ آتی ہے اس کے حوالے سے تو پبلشر ہی بات کر سکے گا، لیکن کوئی بھی پرائیویٹ اسکول یہ چاہے گا کہ وہ اپنے اسکول میں کوالٹی کی جو بکس ہیں، جو کہ رینون بکس ہیں، ان کو جو ہے ان کو اپنے اسکول اڈاپٹ کرے. میں اپنے اسکول کا اگر مثال دوں، گزشتہ 10 سے 15 سال پہلے ایک اردو بازار کراچی میں ایک بہت مشہور بک سیلر ہے، ان کی کتابوں میں میں نے بے شمار، میری بہت اچھی ٹیچر تھی، انہوں نے بے شمار غلطیاں اس کی نکالی، اور جب میں نے ان تک پہنچائی ہے اور تحریری طور پہ معافی نامہ آیا، یہ بات ان کی بالکل 100% درست ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، طبقاتی نظام ہے نا. آپ مجھے بتائیے وہ کیا وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ہر سال 3 سے 3.25 لاکھ اسٹوڈنٹ میٹرک میں اپیئر ہوتا ہے، 90,000 سے 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹ کالجز میں پہنچتا ہے، اور 20,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے. جب میں گریجویٹ کا ورڈ یوز کرتا ہوں، اس کے اندر پروفیشنل کالجز بھی شامل ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، تو اس کا مطلب ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. صحیح. ایکسپینسو ایجوکیشن ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو چیٹنگ کی وجہ سے، وہ بچے جو ٹیچنگ کی وجہ سے 60% یا 70% میٹرک میں پاس ہوتے ہیں، وہ کالج کی ایجوکیشن کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ایسے اور 20,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں اس میں سے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ریپیٹڈلی یا سمپلیمنٹری ایگزامز دینے کے بعد آگے تک پہنچتے ہیں، پھر وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں، ان کے پاس وہ سکلز، وہ کمپیٹنسی موجود نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکے. پھر ہم یقیناً اپنے نظام تعلیم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں بنیاد غلط ہے تو آج درخت بھی صحیح نہیں ہے. اس پر ابھی کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، علی عمران صاحب ہیں کراچی سے. جی علی صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی، عرض یہ ہے کہ جو بنیاد کا جو مسئلہ ہے نا، کہ جو بنیاد غلط ہو رہی ہے، بنیاد تو خود ہمارے بورڈ آفس والے ہی غلط کر رہے ہیں. میں پچھلے ہفتے بھی میں نے فون کیا تھا، میرے ساتھ، میری بچی کے ساتھ، اور تمام ایسے لوگ جن کی 90s میں پرسنٹیج آئی تھی وہ 80s میں کر دی، اور نہ کوئی یہ کاپی چیک کرانے کا کوئی طریقہ کار بتاتے ہیں سوائے یہ کہ نمبر چیک کر لیتے ہیں. یہ جو اتنے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جن کا سمجھنے جو کیریئر مستقبل بالکل تباہ ہو رہا ہے، اچھے کالج میں پرسنٹیج گر جانے کی وجہ سے ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا. اب یہ اتنے بہت سارے بچے ہیں، پورے کراچی کا جو بھی رزلٹ آیا ہے اس میں اچھا بھی رزلٹ آیا ہوگا نو ڈاؤٹ، لیکن جو پڑھنے والے بچے ہیں جو 90s میں 9th میں انہوں نے نمبر لے لیے تھے، پرسنٹیج 90 ان کی آ گئی تھی، اب انہوں نے اس کو 82 80 83 کر دیا. کوئی ایسا خدا کے واسطے کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ اپنی کاپی کو دیکھ سکیں، وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے 100% پیپر دیے ہیں، پھر ہماری پرسنٹیج کس طرح گر گئی. یہ دونوں جو ساتھ بیٹھے ہیں انتہائی سمجھدار ہیں، معتبر ہیں، خدا کے واسطے اس کی آواز اٹھائیں، ورنہ ان بچوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی عمران صاحب، آپ نے کال کی. جی طارق صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. بالکل میں سمجھ گیا ان کی بات. واقعی یہ پیرنٹس کے لیے بہت ہی پینفل ہوتا ہے کہ وہ بچہ ان کا جو آلموسٹ پوزیشن ہولڈر کے قریب ہے، جی 90s میں لانے والا بچہ ہے، اور وہ اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے، جبکہ 9th میں آئی بھی ہے، کیونکہ پیرنٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی پرسنٹیج ہی آنی چاہیے چونکہ جب پہلے لے کے آیا ہے بچہ. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ کے اندر ایک قانون ہے اسکروٹنی کا، تو اس اسکروٹنی کو فالو کیا جائے، اور بورڈ میں جو ہے تھوڑی بہتری آئی ہے. یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ پچھلے سالوں کی مطلب ابھی کچھ نسبتاً بہتری، بہت بڑی بات کر رہے ہیں نسبتاً. جو چیز دیکھیں نا، گورنمنٹ کی جو چیز ٹھیک ہے اس کو بھی تو بول دینا چاہیے نا. نسبتاً جو اس وقت چیئرمین صاحب جو اب آئے ہیں انہوں نے کافی اصلاحات لائے ہیں، کافی ڈسپلن لائے، کافی پروسیجرز کو آسان کیا ہے. یہ والی جو بات ہے، اور چیئرمین آتا ہے بورڈ کا، پھر وہ سسٹم کا ہی حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ سسٹم خراب ہے، بورڈ کا سسٹم سارا خراب ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک ایجنٹس گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو، اتنے نمبر بڑھوا لو. جب یہ نظام چلتا رہے گا تو کوئی چیئرمین کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اوکے، تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
بعد میں اگر ہو سکے تو یہ اگر آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ سے رابطہ کر لیں. صحیح. ہماری جو کہ فیس بک پہ یا ہماری سائٹ پہ جائیں, آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے اوپر جائیں, اپنی کمپلین لانچ کریں. صحیح. ہم لوگ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ واقعی جائز ہے تو ہم بات کریں گے بورڈ سے کہ ان کا جو یہ میٹر ہے کسی طرح ریزالو کرایا جائے. اچھا چلے ٹھیک ہے. حسن صاحب ذرا آپ بھی بتا دیجیے گا اس حوالے سے. سر موجودہ نظام ہو سکتا ہے بہتر ہو, لیکن ماضی میں اس قسم کے کیسز سامنے آئے کہ کسی کی سفارش پر یا پیسے کے زور پر جو ہے وہ نمبرز بڑھوائے گئے یا فیل بچے کو پاس کروا لیا گیا. سر سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں, جیسے کالر نے ذکر کیا اپنی تکلیف کا, میٹرک بورڈ آفس کے اوپر سے والدین کا بدقسمتی کی وجہ سے اعتماد ختم ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تبھی آغا خان بورڈ بنا, اس کے بعد اب ضیاء الدین بورڈ بن چکا ہے, اور اس سال بھی 100 سے زائد اسکول جو ہے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی سپرویژن میں جو چل رہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے. ایک بات. صحیح. دوسری بات, جہاں حکومت ایکسپورٹ میں, صرف اکنامکس کی بات کر رہا ہوں, ایکسپورٹ کی کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے اور امپورٹ کم ہو یا بلز ایکول ہو جائیں. آپ دیکھیے کہ والدین کا رجحان کیمرے سسٹم کی طرف روزانہ بڑھ رہا ہے, اور میٹرک سے زیادہ کیمرے سکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے والدین جو ہیں جب یہ فیسیں دیں گے ان ایگزامینیشن کی تو ہمارا اتنا سرمایہ باہر جائے گا, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ مسٹرسٹ. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن پہ سے حکومت کا نہیں, صرف عوام کا نہیں, اسکولز کا خود ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. کراچی کے لیڈنگ تمام اسکول آغا خان ایجوکیشن سسٹم کی طرف رجسٹر اور ریکگنائز ہو گئے 2 وجوہات کی بنا پر, کہ ان کا چیکنگ سسٹم بالکل پیور اینڈ کلین ہے, اور ان کا جو ریزلٹس اور ریکگنیشن ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. صحیح. سیکنڈ آپشن پیرنٹس کے پاس جو آ جاتا ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ہے کیمبرج, لیکن پھر اس میں پاکستان کو اور والدین کو نقصان ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے والدین ہائی فیس دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. جی تو ایسا ہی ہے, اور مہنگی کتابیں خریدتے ہیں, مہنگی اسکول کی فیسیں. اب آپ مجھے بتائیے, کیمبرج اسکول کی کم سے کم بھی فیس 10 سے 12 ہزار روپے پر منتھ ہے. پھر بچہ مجبور ہو یا اپنی پاکٹ کے حساب سے وہ پرائیویٹ ٹیوشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور پھر جب وہ اپنے لیے رجسٹرڈ کرانے آتے ہیں, کتنا پاکستان کا جو سرمایہ ہے وہ باہر جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وجہ کہ میرے پاس ایسی ڈگری موجود ہو, میں جس کو کبھی دکھاؤں تو دکھانے والا کبھی ڈاؤٹ مجھ پہ نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. فہیم صدیقی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فہیم صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرے السلام علیکم تمام یوزرز کے لیے, اور مجھے 2 باتیں کرنی تھی. ایک تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو فیسز کے علاوہ یہ جو سالانہ ایک اینول فیس کے نام پر بچوں کے والدین سے جو ہے کہ ہیوی اماؤنٹ لی جا رہی ہے, جو کہ 2500 سے تقریباً 5000 روپے لیے جاتے ہیں, تو اس کی ایک قانونی حیثیت مجھے بتا دیں گے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور یہ کیوں لی جاتے ہیں. دوسرا میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے, ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی کم سے کم جو ہے 400 اسکوائر یارڈ کا جو ہے وہ اسکول ہونا چاہیے. اگر ہم ایک اسٹینڈرڈ اسکول نہیں بنائیں گے اور ہم ایک اسٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو نہیں دیں گے, تو کیا یہ معاملہ اسی طریقے سے ہمیشہ 120 گز اور 80 گز اور 60 گز کے اسکولوں کی بنیاد پر چلتا رہے گا, اور کیا ہم اس طرح سے تعلیم یافتہ قوم کہلائیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ فہیم صاحب, آپ نے کال کی. جی طارق صاحب اس کا جواب لوں گا. اچھا, اس میں انہوں نے بات کری اینول چارجز کی. دیکھیں اینول چارجز کے اندر اسکولز کو یہ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے یہ بات ایک طرح سے الاؤ ہے کہ وہ 1 منتھ فیس لے سکتا ہے. 1 منتھ ایکول ٹو 1 منتھ فیس اینول چارجز لے سکتا ہے. اس کے اندر وہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے, اسکول کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے, کمپیوٹر لیب, لائبریری اور دیگر چیزوں کے ایکسپینڈیچرز کو وہ ہینڈل کرتا ہے. تو یہ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے والدین کی یہ خامی بھی ہے سر کہ وہ فیس واؤچر دیکھتے ہیں, اسکول میں جا کے فیسلٹیز چیک نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ اینول فیس سے کوئی اچھی فیسلٹی اسکول میں شامل کر لی گئی ہو. صحیح, بالکل بالکل. ان کو بھی چاہیے, والدین ہمارے معتبر ہیں, ان کو بھی یہ سب ایکچولی جوائنٹ ہے, لیکن ہم سب کو ایک دوسرے مل کے چلنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی, والدین کو ہمارے ساتھ اور ہمیں والدین کے ساتھ, تو اس کو ایک طرح سے مل کے چلنا پڑے گا. اور جہاں تک رہی بات جو اسکول کے سائز کی جو انہوں نے بات کری, جی جی بالکل صحیح ہے, آئیڈیل تو یہی ہے جیسا کہ یہ بات کر رہے ہیں. جی, لیکن یہ کہ جس ایریا میں, جیسے سرجانی ٹاؤن کا ایک پورا ایریا ہے نا, صحیح, جیسے اورنگی ٹاؤن کا ایک ایریا ہے, بالکل ملیر ہے, جیسے انٹیریئر سندھ کے ایریاز ہیں, جیسے ٹنڈو آدم ہے, ٹنڈو اللہ یار ہے, میرپور خاصا, جہاں پہ کیٹیگریز نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو سنبھالے میں ان کو سپورٹ اور ہیلپ چاہیے. ضرور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے گریجولی,
صحیح. شکیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شکیل صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں نے آپ کا پروگرام ابھی جوائن کیا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کے پینل پہ کون حضرات بیٹھے ہیں, مگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ کراچی میں برٹش اوورسیز اسکول ہے, وہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں فیس چارج کرتے ہیں اور پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سالوں سے کر رہے ہیں. اب انہوں نے جا کے جو ہے اس کو کنورٹ کر کے پاؤنڈ سٹرلنگ سے روپیز میں لینا شروع کر دیا, وہ بھی اپنے منمانے ریٹ پہ لیتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جی یہاں پہ پتہ نہیں لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں آپ کے پاس, نہیں سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا ہے, اور پلس یہ کہ کیا کوئی فارن کرنسی میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, حالانکہ اسکول کا کوئی باہر کی کسی اسکول سے افیلیشن نہیں ہے, کوئی اس کا لنک نہیں ہے کسی کے ساتھ, اور لاکھوں روپے میں فیس دی جاتی ہے, اور اگر کوئی پیرنٹس جو ہے وہ سوال اٹھائے تو پھر وہ اس کو انٹیگنائز کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں اگر کائنڈلی آپ کے جو حضرات بیٹھے ہیں اس بارے میں بتا سکیں, اور کن سے رابطہ کیا جائے کہ یہ تاکہ ان کی جو ہے اسکروٹنی کروائی جائے اسکول کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شکیل صاحب آپ نے کال کی. جی حسن صاحب. سر اس کے بارے میں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ کوئی بھی اسکول اسٹیبلش ہوتا ہے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بعد رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے پرائیویٹ اسکول ڈائریکٹریٹ ان سے حاصل کرتا ہے. صحیح. تو اگر انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو یقیناً قانونی ہے, اور اگر انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی تو والدین کے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم موجود ہے, فورم موجود ہے, وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی اسکول کسی بھی پیرنٹ کو بائی فورس اپنی طرف پل نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. پیرنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاکٹ کے حساب سے کسی بھی اسکول کا سلیکشن کرے, نمبر 1, اور اکارڈنگ ٹو کوالٹی. اگر پاکٹ اور کوالٹی دونوں میچ کرتے ہیں کہ فیسلٹی تو پیرنٹس ضرور جائیں, کوئی فورس نہیں کرتا. اور ایک اگر پیرنٹس کو یہ سو کالڈ مہنگے فیس والے اسکولس کے اوپر اتنا اعتراض ہے, نہ جائیں, مت جائیں. یقیناً یہ اسکول ایک دفعہ ڈسکلوزر کے اوپر آ جائیں گے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک گیپ ہے وہ بہت زبردست ویکیوم. یہ پیرنٹ ہی تو ہیں جو ایک پہلے سٹیٹس بناتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے عام بچوں کے ساتھ نہیں پڑھے گا, میرا جو ہے خواص بچوں کے ساتھ ہی پڑھے گا, کیونکہ میں جو ایلیٹ کلاس میں میرا شمار ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کو کیسے مدرسے یا دوسرے اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. پہلے والدین خود سلیکشن کرتے ہیں, اور جب ان کی پاکٹ سے بات باہر ہونے لگتی ہے تو انگلی اٹھانے لگتے ہیں. اور دوسری بات سر, یہ جو سائز آف اسکولس کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی علاقے کی جو بائیفریکیشن ہے وہ حکومت کرتی ہے. سرجانی ٹاؤن میں 40 گز سے لے کر 120 اور 240 گز تک کے گھر موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ویسی ہی گلیاں حکومت نے بنائی ہوئی, اور اس کی ماسٹر پلاننگ سندھ گورنمنٹ نے یا کے ایم سی نے یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی ہے. جی جی. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس سسٹم کو سمجھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 1000 گز کا ہی اسکول کوئی معیاری اسکول ہوگا کیا, ایک جہاں کی فیس 1000-2000 ہے. اگر اس اسکول کو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں جہاں پر 120 گز کا اسکول ہے, مطلب تعلیمی ادارہ جو ہے وہ جگہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ تو والدین ہی نے ایک سیٹ اپ کر لیا نا کہ جی اگر اسکول کی فیس 10 یا 15-20 ہزار روپے تو یہ معیاری اور اچھا اسکول ہوگا, اور ادھر ہی میں اپنے بھیجوں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 400 گز کے اسکول ہی کی صرف سلیکشن ہوگی. تعلیم تو وہاں پہ بھی دینی چاہیے. اور جہاں پہ میں نے انڈیا کے اندر میں نے مثال دیکھی کہ انڈیا کے گاؤں کے بہت سارے بچے صبح سویرے دریا پار کر کے, سوشل میڈیا پہ تصویریں بالکل ایسا ہی ہے, دریا پار کر کے جا رہے ہیں, آدھو آدھ جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں. چائنا کی مثال دیکھی, وہ سینکڑوں کلومیٹر اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. آج آپ چائنا کی اور انڈیا کی آپ اکنامکس دیکھیں کہاں پر موجود ہے. ہمیں صرف اسی بات پہ اعتراض ہے 2 کمروں کا گھر, 3 کمروں کا اسکول, یا اس قسم کی معیاری تعلیم. ہم اچھے کام کو انکریج کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ جہاں تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تعریف کرنے کوئی آگے نہیں آتا. عامر صاحب کراچی سے موجود ہیں. جی عامر صاحب فرمائیے گا. آپ سب کو میرا سلام. ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے سر. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے دنیا میں بہت کم پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے انکم کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی کے لوگوں نے صرف بزنس بنا لیا ہے ہر چیز کو, یعنی عبادت کا ایک بہترین موقع ضائع بھی کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں صرف ایک ایشو آتا ہے, گورنمنٹ اسکول کیوں تباہ ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ سرکولر ریلوے بند کرائی گئی, ٹرانسپورٹ مافیا نے بند کرائی, اس طرح سے اسکولوں کا معیار خراب کیا گیا. گورنمنٹ اسکول بہترین چلتے تھے, آپ کو صرف ایک بہترین انگریزی کے
استاد کی ضرورت ہے, باقی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارا تعلیم آپ کا بہترین انفراسٹرکچر سب موجود ہے, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں. صرف اس کے اندر آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یا پھر دوسری صورت یہ کر سکتی ہیں کہ بھائی پرائیویٹ میں پڑھانا ہے تو گورنمنٹ اپنا ایجوکیشن کا بجٹ ختم کرے اور ہر پیرنٹ کو ایک اماؤنٹ دے دے کہ بھئی آپ اپنے بچے اگر 3 ہے تو اس کی فیس میں آدھا گورنمنٹ شیئر کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے کال کی. جی طارق صاحب. بڑا اچھا ان کا اوپینین ہے کہ اگر گورنمنٹ سکولز کو اچھی طریقے سے نہیں اس کو اسٹیبلش کیا جا پا رہا, نہیں کر پا رہا, تو پرائیویٹ سکولز کے کو سپورٹ کیا جائے اور پیرنٹس کو بھی سپورٹ کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو ہینڈل کیا جائے. بیسیکلی ہمارا ایشو ہے لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے, ہمیں بالکل ایسا ہی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے, کانسیپچوئل لرننگ دینی ہے بچوں نے. کالر کہہ رہے تھے کہ انگریزی کے ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں موجود نہیں ہے, جیسے کہ ایک سروے لیاری کے ایک اسکول میں ہوا تھا, شاید آپ نے وہ کلپ دیکھی ہو, وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, کہ بچے سے لکھوایا گیا کیٹ اور اس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا ڈاگی. تو مطلب اس طرح کے, اور پھر ٹیچر سے پوچھا گیا کہ جی قائد اعظم کے 14 نکات کیا ہیں, تو ان کو قائد اعظم کے 14 نکات تک یاد نہیں تھے. اگر اس طرح کا نظام تعلیم ہوگا, اس طرح کے ٹیچرز موجود ہوں گے تو تعلیم کا تباہ ہونا ہی بنتا ہے پھر تو. بالکل, میں آپ کی بات بالکل میں سمجھ رہا ہوں. تو گورنمنٹ جو سیکٹر ہے جس کے اندر اتنا ہیوی بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور اتنا بڑا بجٹ پاس ہوتا ہے, تو گورنمنٹ کو دھیان دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنے معماروں کو بچانا ہے, بالکل ایسے فیوچر کو بچانا ہے. جی جی, لیکن اگر گورنمنٹ سکولز بہتر ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھی کہیں گے کہ بھائی گورنمنٹ سکولز بہتر ہو, صحیح ہے نا, وہ بھی ہو, پرائیویٹ سکولز بھی ہو, اچھا ہے, کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن ہے, لیکن ہیلدی کمپٹیشن بری بات نہیں ہے. صحیح, گورنمنٹ سکولز بہتر ہونے چاہیے. بالکل. اللہ دیتا صاحب ہیں لاہور سے. جی اللہ دیتا صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بول رہا ہوں جی, سب سے پہلے پروگرام کا آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. سر یہ ہے کہ آپ کو بورڈوں کا نمائندہ بھی ساتھ بٹھانا چاہیے تھا تاکہ آپ کو ان کی بھی آپ کو رائے سامنے آتی کہ کون سے بورڈ میں جلد کام ہو رہا ہے. لاہور بورڈ جیسے میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں, ایک بھی آپ بندہ ہمیں پرووائڈ کریں کہ جس کے نمبر پیسے لگ کے لگے ہوں. ایسے جو ہے نا جی اچھے بات نہیں ہوتی کہ جو کسی کے بھی آپ الزام لگا دیتے ہیں بورڈوں میں لوگ پیسے دے کے پاس ہو جاتے ہیں. لاہور بورڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اللہ دیتا صاحب. اللہ دیتا صاحب تھوڑی سی تنقید پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نمبر بتا دیں, تو جی میں یہ کام نہیں کرتا ورنہ میں آپ کو نمبر بتا دیتا. جی حسن صاحب, اب آپ کی طرف میں آؤں گا ایک بار پھر کہ نظام تعلیم کی اگر بات کی جا رہی ہے تو ذرا بچوں کے مسائل پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. بہت تنقیدی بات ہو گئی, اب ذرا بچوں کے مسائل پہ بات ہو جائے کہ بچہ اسکول میں ٹائم گزارنے کے بعد ٹیوشن میں بھی ٹائم گزارتا ہے, جیسے کہ طارق صاحب فرما چکے ہیں یہ بات کہ ظاہر سی بات ہے اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اسکول والے الگ یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں, ٹیوشن ٹیچر الگ یاد کرنے کے لیے دے دیتی ہے. کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہ تمام تر چیز؟ سر کالر نے فون کر کے اعتراض کیا ہمارے بورڈ کے اوپر. یہ بدقسمتی سے ہے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص جو کراچی کا ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر, اور یہ بات درست ہے. یہ بات اعتراض ہم نہیں کرتے. 4 صوبے ہیں, جب امتحان ہوتا ہے بورڈ کا, کسی بھی صوبے میں بوٹی مافیا, چیٹنگ مافیا کو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے صرف سندھ واحد صوبہ ہوتا ہے جس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے اور نقل کر رہے ہیں. کراچی کے اندر بھی یہی سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں کی خود یہ میڈیا ٹیم دکھا رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. باقی 3 صوبوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ باقی ہمارے سندھ کا نظام تعلیم دیکھیں کتنا بدتر ہو چکا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے صوبوں کے لوگ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات, والدین اپنا رول ادا نہیں کر رہے. والدین چاہتے ہیں صبح بچہ اسکول گھر سے نکل جائے, گھر آئے, ٹیوشن پہ چلا جائے, اس کے بعد مولوی صاحب کے ہتھے چلا جائے اور پھر سوشل میڈیا یا موبائل ان کے ہاتھ دے دیا جائے. انہوں نے جو تربیت والا سلسلہ تھا وہ اپنے سے ذمہ داری ختم کر دی. اور پھر جب ہوتا یہ ہے کہ جب تربیت سوشل میڈیا یا موبائلز نے یا لیپ ٹاپس نے لے لیا, وہ کسی بھی قسم کی وہ تربیت کر رہے ہیں جو کہ نہ ان کی ذات کے لیے بلکہ اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو چکی ہے. والدین نے کہا پہلے جو ہے کوئی بھی بچہ 4 یا 5 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں جاتا تھا, اب پلے اسکولز بن گئے. وہ کیوں؟ وہ ان والدین نے ہی ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ آئیے ہم آپ کے بچوں کی یہ ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں. صحیح. ریحانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر میں یا اس جگہوں پہ ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں تعلیم نہیں ہے اور ان کے لیے ہمیں یہ پرائیویٹ اسکول قائم کرنے پڑتے ہیں. میں بھی انٹیریئر کی ہوں لیکن وہاں بھی گورنمنٹ اسکول تھے, جو بھی تھا میں وہاں کی تعلیم اچھی لے کر آئی ہوں, لیکن آج کی تعلیم میں اور اس وقت کی تعلیم میں بہت فرق ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، آپ نے کال کی. جی عتیق صاحب ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا. نظام تعلیم بدلتا جا رہا ہے، ماضی میں کچھ اور تھا اور حال میں کچھ اور ہے، مستقبل میں تو اللہ ہی مالک ہے. واقعی میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، اور انہوں نے بالکل ایک بات انہوں نے خود ہی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی پوری کہ پہلے بہتر تھا اور اب بتدریج گر رہا ہے. جی آج لوگ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، صحیح، گورنمنٹ اسکول سے نکلے ہوئے ہیں موسٹلی. اچھا، موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر تو ابھی آیا نا 20-25 سالوں میں، جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں اس سے پہلے تو پاکستان میں تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو کہ انہی سسٹم سے نکلے ہوئے ہیں نا، گورنمنٹ اسکول سے. بالکل ایسا ہی. واقعی یہ بات ٹروتھ ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ یہ دیکھیں مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ میں مثال دیتا ہوں کہ موجودہ وزیر تعلیم جو ہیں سندھ کے، انہوں نے اپنی صاحبزادی جو اکلوتی صاحبزادی ہیں ان کو بھی گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ ایڈمیشن کروا دیا. لیکن بعد میں کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں بعد میں جی راوی کمبل اڑ کے سو گیا، بعد میں نہیں پتا کہ کیا ہوا. تو بعد میں ذرا بتا دیں سر کہ اگر اس طرح کی مثالیں واضح طور پر سامنے آتی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نظام تعلیم بھی بہتر ہو جائے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر تعلیم صاحب نے بہت زبردست کام کیا، ایک مثال قائم کری، ایسا ایکشن لے کے، اور بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو. مجھے ابھی نہیں پتا کہ بچے ابھی بھی پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی، اس کے بارے میں مجھے نہیں، تبھی میں نے آپ کو کہا کہ راوی کمبل اڑ کے سو گیا. ایگزیکٹلی نہیں پتا مجھے، تو اس لیے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن ان کا یہ ایکشن اچھا تھا یہ، اور یہ ایک ایکشن ہے کہ ٹوورڈز کہ آپ گورنمنٹ اسکولوں کو بہتر کر سکیں آپ. صحیح. کالر ہمارے ساتھ کراچی سے کاشف صاحب موجود ہیں. جی کاشف صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. یار میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ابھی سر ہم لوگ ہو گئے. اب اس طرح یہ جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کے پیسے نہیں دیں گے، ٹیوشن کی فیس جو دینا نہیں چاہتے بےچارے بات ہے، اتنی فیسیں ہیں تو اس کا کوئی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. اب تو وہ سب لے رہے ہیں چھٹیوں کی فیس، اس کو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے کال کی. بات پھر وہیں آ گئی حسن صاحب، جتنی تنقید، تیسرا کالر ہے جو تنقید کر رہا ہے جون جولائی کی فیسز کے اوپر، ذرا دوبارہ جواب دے رہے ہیں. جی عتیق صاحب. اس میں نا ایکچولی دیکھیں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کو کلیئر ہونا چاہیے. جی کہ لاسٹ ایئر یہ قانون انٹرم آرڈر آیا تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا، اور اس کے بعد جب اس کا فائنل ڈیسیجن آیا تو اس کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ جون جولائی کی فیس نہیں پے کرنی ہے پیرنٹس کو. ٹھیک ہے، اور وہ بھی تھی 5,000 سے زیادہ ابو کے سلیب والے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مہینے کی فیس ان کو ایڈجسٹ کرنی ہے، وہ ڈیسیجن. لیکن ایسا ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہے کہ جون جولائی کی فیس اسکول نہیں لے سکتے، ان کو لینی ہے. اور آپ یہ سوچیں پریکٹیکل کیسے، کیا اسکول اسٹاف کو سیلری نہیں دے رہا؟ بالکل دے رہا. کیا اسکول جو ہے کرائے نہیں دے رہا؟ کیا کوئی مالک مکان اس کو رہنے دے گا کہ بھائی 2 مہینے کی تم کرایہ مت دو؟ ہاں، جو کہ لاکھوں روپے کرایہ ہے. جی تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے. حالانکہ جون جولائی تو وہ منتھ ہے جس میں سب سے زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں، کیونکہ پورے سال کا جو ریپیئر مینٹیننس کا کام ہے وہ جون جولائی میں کلب ہوتا ہے. صحیح. اس میں ایکیومولیٹ ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ جون جولائی میں تمام ٹیچرز، کوآرڈینیٹرز، اسکول ہیڈز جو ہوتی ہیں وہ اونر کو یا اسکول مینجمنٹ کو بتاتی ہیں کہ یہ کام سب یہ جون جولائی میں کلب ہوتا ہے، بلکہ وہ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور پھر معاملات وہیں کے وہیں آ گئے کہ تعلیمی نظام کے اوپر 3% اسکولز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور ان 3% کے ساتھ ہی سب کو لپیٹا جا رہا ہے کہ جی سارے اسکولز ایسا کرتے ہیں. تو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ 97% اسکولز میں جا کے آپ وزٹ کریں، وہاں پہ جا کے فیسلٹیز دیکھیں، اس کے لحاظ سے اس کا فیس اسٹرکچر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ تعلیمی نظام کو شیئر کر رہے ہیں، تعلیم کے بوجھ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. 3% کی اگر بات کی جائے تو 3% جو ہے وہ مافیا کے زمرے میں آ سکتا ہے کہ وہ مافیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ تمام تر معاملات کو مد نظر رکھا نہیں جاتا، اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. اور پھر معاملات وہیں آ جاتے ہیں کہ 3% اسکولز کی وجہ سے آپ 100% اسکولز کو لپیٹ نہیں سکتے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.